नाज़रीन, जनाब ज़ुल्करनैन कौन थे? याजूज माजूज से उनका क्या ताल्लुक था और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? हमने अपनी आखिरी वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और जदीद तहकीकात की रोशनी में जानने की कोशिश की, ताकि इस बारे में लोगों में जो कन्फ्यूजन पाई जाती है वो दूर हो सके। क्योंकि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर लोग अब तक कन्फ्यूज हैं और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन फिल्म से मुतासिर माइल लोग कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ही आज़ाद होगी। नाज़रीन, चूँकि ये टॉपिक इंतहाई पेचीदा और डिटेलिंग है, लिहाजा एक वीडियो में इसे बयान करना तकरीबन नामुमकिन था, जिसकी वजह से इसके मुताल्लिक बाकी तमाम मालूमात हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये सवाल कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरे समंदरों का पानी पी जाएंगे और अश्कनाज़ी ज्यूज जो एक इंसानी मखलूक हैं वो कैसे कर सकते हैं? पहली बात कि हदीस मुबारका में किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक साफ पानी की झील का जिक्र है जिसे झील तबरिया भी कहते हैं। झील और समंदर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। समंदर के पानी को डायरेक्टली कोई इंसान या जानवर कभी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें इतना नमक होता है कि उसे हार्ट अटैक या किडनी फेलियर हो सकता है और उससे इंसान और जानवर की फौरन मौत हो सकती है। और लॉजिकली अगर ये मखलूक तादाद में इतने ज्यादा हैं कि जमीन पर उतरते ही वो समंदरों का पानी पी सकते हैं, तो अब तक वो ये पानी कैसे पी रहे हैं? मतलब अब तक उनके पानी की जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? हदीस मुबारका में बयान होता है कि जब बुलंदी से उतरते हुए आएंगे और तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इनका पहला गिरोह झील तबरिया के पास से गुजरेगा तो सारा का सारा पानी पी जाएगा और जब इनका आखिरी गिरोह पहुंचेगा तो वो कहेगा यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जिस झील तबरिया का हदीस मुबारका में जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ पर है? झील तबरिया इसराइल में मौजूद है। इसराइल में जिसका पानी सुबह और शाम इसराइल के लोग अपनी फसलों और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको सी ऑफ गैलिली भी कहा जाता है। यानी हदीस मुबारका में किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि खास तौर पर झील तबरिया का जिक्र मौजूद है जिसका पानी पिया जा सकता है और इस वक्त ये इसराइल के कब्जे में है। क्या ये भी महज इत्तफाक है कि ये झील इसराइल में मौजूद है? नाज़रीन, याजूज माजूज के इस ग्रोह को आप उस कौम खिज़र की हर आने वाली नस्ल तस्वर करके उसका मतलब समझने की कोशिश करें कि उनकी अगली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को पीकर इस झील को खुश कर देगी। याद करें कि हदीस मुबारका में यह बयान होता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तब भी इस झील को खुश करेंगे। और अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस झील का खुश्क होना इंतहाई करीब है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कौम खिज़र, अश्कनाज़ी ज्यूज या फिर मौजूदा दौर के इसराइल के ज्यूज तमाम पानी को पी चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील में पानी की सतह इस कदर कम हो चुकी है कि दोबारा ये अपनी असली हालत में कभी वापस नहीं आ सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पे इस झील के मुतालिक मुख्तलिफ तहकीकात और वीडियोस देख सकते हैं। अब मुझे बताएं कि आज के वक्त में अगर कोई आसमानी मखलूक या फिर याजूज माजूज झील तबरिया तक पहुंचती है तो इस खुश्क झील का पानी कैसे पी सकती है? इस बात की कुछ सेंस ही नहीं बनती। यानी समंदरों के पानी को पी जाने का कोई जिक्र हदीस मुबारका में मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, याजूज माजूज या कौम खज़र का कब्जा कोहकाफ के शुमाली पहाड़ी इलाकों में था और उनके बादशाह ने अपनी रियायत समेत यहूदियत अख्तियार कर ली थी, जो बाद में मौजूदा दौर के पोलैंड और जर्मनी में जाकर आबाद हुए और दूसरी जंग अजीम के बाद ये लोग मौजूदा इसराइल में जाकर आबाद होना शुरू हो गए। जबकि असल बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके 12 बेटों की नस्ल पूरी दुनिया में अब तक दरबदर है। ये असल बनी इसराइल गंदमी रंगत के हैं क्योंकि ये अरबों के ज्यादा करीब हैं, जबकि अश्कनाज़ी ज्यूज या फिर कौम खज़र यानी सफेद फाम ये तुर्कों की नस्ल से हैं। इन दोनों के वालिद का नाम था गोरमा, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। आज के टाइम में इन्हें यूरोपी ज्यूज भी कहा जाता है। कुरान मजीद में यरूशलेम की इस बस्ती का जिक्र सूरह अंबिया में इस तरह से मौजूद है कि ये कौम बनी इसराइल दोबारा दुनिया में अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकेगी और यहाँ तक कि उसके बाद याजूज माजूज
کھول دیے جائیںگے۔ ناظرین، کیا آپ کو قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا جو کہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود۔ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ ان کی حکومت نہ دینے کی سزا کا اعلان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی ان دونوں آیتوں کے ایک ساتھ موجودگی کا جواب یہ انٹر گلیکٹک یا پھر آسمانی سفر کیسے دے سکتا ہے؟ آج بھی دنیا بھر میں موجود ربی اور کرسچن پادری بھی تاریخی طور پر اشکنازی اور اصل جیوز کے فرق کو سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ ناظرین، ڈاکٹر جان اینٹرک اشکنازی DNA سائنٹسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری تحقیقات کے مطابق موجودہ اشکنازی جیوز کا DNA 99.97% ایک ہی نسل سے ملتا ہے، اور وہ نسل بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ قوم خضر ہے، اور یہ وہ نسل نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل سے تھی، بلکہ ان کا DNA ترک نسل سے بہت زیادہ ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں موجود 99.97% یہودی دراصل اشکنازی جیوز یا قوم خضر سے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی نسل سے جہنمی اور جنتیوں کو الگ الگ کرو، تو ان لوگوں میں 99 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہوں گے، جبکہ ایک شخص میری امت سے ہوگا۔ ناظرین، آسمانی سفر کی باتیں کرنے والے اس بات کا بھی جواب دیں کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یاجوج ماجوج کو خاص طور پر عربوں کے لیے فتنہ کہا گیا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہی اشکنازی جیوز یا قوم خضر اپنے آس پاس موجود تمام عربوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ خاص طور پر جھیل تبریہ کے پانی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اور وہ مشہور زمانہ حدیث تو یقیناً آپ سبھی نے سن رکھی ہوگی، جس میں بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت تمیم داری ہے، انہوں نے ایک ویران جزیرے پر جب دجال سے ملاقات کی تو باقی تمام سوالات کے ساتھ ساتھ دجال نے جناب تمیم داری سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا جھیل تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ حضرت تمیم داری کا جواب تھا کہ ابھی اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے۔ دجال نے سن کر کہا تھا کہ بہت جلد اس میں پانی خشک ہو جائے گا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہ لوگ اس حدیث مبارکہ کا کیا جواب دیں گے؟ یعنی یاجوج ماجوج کی یہ نسل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آزاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آج کے دور میں یہ پوری دنیا سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنے لیے ایک الگ ریاست بھی حاصل کر چکے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے خاص طور پر عربوں کے لیے فتنہ بن چکے ہیں۔ ناظرین، جھیل تبریہ کا پانی بھی پی کر خشک کر چکے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق فتنہ فساد بھی پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق ہر اونچائی پر موجود ہو کر، یعنی عالمی بینکنگ سسٹم، میڈیا، پالیٹکس، فلم انڈسٹری، نفسیاتی، سفارتی اور جنگی طور پر ہر جگہ سے آج مسلمانوں پر حملہ آور ہے اور ان پر قبضہ بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ دنیا پر صرف جنگ کر کے قبضہ کیا جائے، بلکہ مالیاتی، سفارتی اور اخلاقی طور پر بھی آج کے جدید دور میں ملکوں پر قبضہ کرنا ممکن ہے۔ اور اس کام میں اسرائیل کی سب سے زیادہ مدد یونائٹڈ نیشن، جس میں کوئی بھی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں جو کہ مکمل طور پر ویٹو پاور ہو۔ تقریباً تمام ممالک اسرائیل کے حامی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، خاص طور پر عربوں کے۔ آج کے وقت میں بھی یونائٹڈ نیشن کی پالیسیز کسی بھی ملک پر جنگ مسلط کر سکتی ہیں یا پھر اس پر پابندیاں لگا کر اس کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہیں، اور یہی مطلب تھا ہر اونچائی سے اترتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کرنا۔ اور قرآن نے یہ بات ایکسٹریکٹ معنوں میں کی تھی، جس کا مطلب آج بھی 99% لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگ اس متعلق انتہائی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ شروع سے ہی ایلین جیسی مخلوق کا تصور ان کے دماغ میں اس قدر بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جو اس زمین پر موجود ہو کر اپنی تعداد کو مسلسل بڑھا رہی ہے اور اپنے آس پاس مسلمانوں پر خاص طور پر حملہ آور بھی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت 98 میں فرمایا ہے کہ دیوار کو مسمار کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اسی وعدے کے بعد دربند کی یہ دیوار جو کہ موجودہ داغستان کے دربند کے علاقے میں موجود ہے، مسمار ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی زمین پر واپسی اور دجال کو قتل کرنے کے بعد یہی یاجوج ماجوج اپنا آخری
آخری حملہ کریں گے جو کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے وہ سزا ہوگی جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے پہلے پیروی نہ کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا حملہ اس قدر شدید ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسم میں ایک کیڑے کو، ایک وائرس کو پیدا کرے گا جو کہ ان کو ختم کر کے ان کی لاشوں کو زمین پر بکھیر دے گا۔ ناظرین، اب اس کیڑے یا اس وائرس کو نہیں جانتے، اور اگر ہم اس کو قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اسٹریٹ یہی سمجھ لیں کہ وہ کوئی کیڑے ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی فوج پر اتنے بڑے کیڑوں کی فوج آخر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے جو کہ اب تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب ان تمام پیشن گوئیوں کے بعد آخر شک کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ قوم خضر ہی دراصل یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جو کہ آج بھی اسرائیل پر قابض ہو کر اکٹھے ہو کر حملہ کر رہے ہیں اور وہی مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں تاکہ ایک آخری فیصلہ کن جنگ کر سکیں، جو کہ عام حالات میں ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حملے کے لیے بس ایک جواز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ امریکہ نے 11 ستمبر کے حملے کا بہانہ بنا کر تمام مسلمان ملکوں پر، خاص طور پر عرب ملکوں پر حملوں کا آغاز کر کے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور بالکل اسی طرح سے بہانہ بنا کر آج کے وقت میں اسرائیل خود کو ڈیفینڈ کرنے یا پھر مظلومیت کے کارڈ کھیل کر یہ جنگ شروع کر چکا ہے، اور مسلمان بیچاروں کو انہی آسمانی سفر کے پیچھے لگا کر ان سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے تاکہ ان کو غفلت میں رکھا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ تو اپنی جہالت کی وجہ سے، تو کچھ لوگ جان بوجھ کر پروپیگنڈے کے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسی بات سے اندازہ کریں کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ان سے لڑیں گے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ذوالقرنین تاریخ کی ایک انتہائی اہم اور پراسرار ترین شخصیت ہیں۔ ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر انتہائی غیر معمولی شخصیت کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم سلطنت عطا کی تھی اور ایک خاص قوم سے ان کا سامنا کروایا جسے یاجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس قوم کا قرب قیامت میں ایک بار پھر سے نکلنا قیامت کی ایک انتہائی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں کچھ مذہبی اسکالرز نے ان کے نام سے انٹر گلیکٹک ٹریول یعنی آسمانوں میں ان کے سفر کو ثابت کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جناب ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کاف میں آیا ہے۔ سورہ مبارکہ کاف کی آیت 83 سے لے کر 98 تک ان کے سفر کا حال بیان ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف اور ایک شمال کی طرف کیا، جہاں پر انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی۔ سورہ مبارکہ کاف کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب ایک یہودی عالم کے پاس کچھ عرب کے لوگ پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ کسی یہودی عالم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرنے کا کہا گیا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جو کہ دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کاف کی آیات میں اس طرح سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے تمام زمینی سفر کو وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ناظرین، اس سفر کا تعلق یاجوج ماجوج کی قوم اور ان کو قید کرنے سے متعلق بھی تھا۔ ناظرین، یہودی قوم جناب ذوالقرنین کو اپنے لیے ایک محسن کے طور پر جانتی تھی۔ جب باب العراق کا بادشاہ بخت نصر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر کے 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے آیا، تو وہ ذوالقرنین ہی تھے جنہوں نے بخت نصر بادشاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو دوبارہ ان کا وطن ملک فلسطین اور یروشلم شہر واپس دلوایا۔ اور اسی لیے اس یہودی عالم کو امید تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تورات کا علم نہیں رکھتے اور وہ ایک مخصوص یہودی ربی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن سورہ کاف کی آیت 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شخصیت کا نام ذوالقرنین بیان کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور اس کے بعد اس یہودی عالم کے سوال کے متعلق ان کا دنیا کے 3 کونوں کو سفر بھی بیان فرمایا، جو کہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر جانیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے ان کو ایک عظیم بادشاہ اور نیک حکمران کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی جاننا انتہائی اہم ہے کہ قرآن ان کی تفصیلات کو کافی پراسرار رکھتا ہے کہ کیا وہ کوئی نبی تھے یا پھر دنیاوی بادشاہ، یا پھر ان کا یہ سفر کسی سلطنت کی طرف تھا۔ قرآن میں بس ان کی ڈائریکشن کا ذکر موجود ہے۔ جب جناب ذوالقرنین کا مقبرہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصے واضح طور پر موجود تھے، جو کہ اسی دنیا کے 3 حصوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جناب ذوالقرنین بادشاہ کی شخصیت اتنی پراسرار کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی غیر معمولی طاقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنا اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور ساتھ ساتھ دنیاوی بادشاہ بھی تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غیر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے حکم نہیں لے سکتا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی پیغمبر موجود ہو جنہوں نے جناب ذوالقرنین کو یہ اللہ کا حکم سنایا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید اس کو ضرور بیان فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار اور حکمت دی اور وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر دنیا کے شمال، مشرق اور مغرب تک گئے، اس لیے ان کا کردار کسی عام بادشاہ سے بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر چلتے تھے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ذوالقرنین کا ذکر عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت یافتہ شخصیت کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ ناظرین، مولانا عبدالکلام آزاد کے مطابق جناب ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں ایرانی کوس کبیر کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ ان کا پہلا سفر موجودہ دور کے ایران، افغانستان اور بلوچستان کی طرف تھا، جنہیں وہ فتح کرتے چلے گئے، اور ان کا دوسرا سفر موجودہ دور کے آرمینیا اور ترکی کے علاقے کی طرف تھا، جبکہ ان کا تیسرا سفر تھا عراق کی طرف۔ یہاں پر انہوں نے بنی اسرائیل قوم یعنی یہودی قوم کو بخت نصر کی قید سے آزاد کروایا۔ عام طور پر جنگوں میں صرف قتل و غارت اور تباہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام مہمات کے دوران انہوں نے انتہائی نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے کی بجائے لوگوں کو امان دیتے چلے گئے، اور اسی کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کر ان کی فوج میں جڑتے چلے گئے۔ بابل پر قبضے کے بعد انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے قانون بنا۔ یاد رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 586 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج بھی اس فرمان کی کاپی یونائیٹڈ نیشن اسمبلی، برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ناظرین، سورہ مبارکہ کاف میں ان کے سفر کا حال بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک راستے پر چلے جو کہ ایک طرفہ تھا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ناظرین، ایران کے مغرب میں اس وقت بھی آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس نے سورج کو ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، یہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کو فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تو ان کو چھوڑ دے یا پھر اس قوم کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کر۔ یعنی ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا کہ اس قوم کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کرے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی آرمینیا میں جھیل سامان موجود ہے جس کے پاس جناب ذوالقرنین اس سفر کے دوران پہنچے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے بالکل وہی خاصیت جو کہ قرآن مجید نے اس کی بیان کی ہے کہ جھیل آرمینیا کے رقبے کا 5% ہے، مطلب اس وقت یہاں پر ایک قوم آباد تھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کو حکم دیا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو۔ اور ظاہر ہے کہ جناب ذوالقرنین کی طبیعت میں نرمی اور رحم دلی تھی، تو انہوں نے یہاں پر قتل و غارت سے اجتناب کیا ہوگا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا اور اسے یہاں پر ایک ایسی قوم کی طرف نکلتا پایا کہ ہم نے اس کے لیے اس میں کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یعنی اب کے بار آرمینیا سے مشرق کی طرف کا سفر تھا، جو کہ بنتا ہے موجودہ دور کا آذربائیجان، جہاں پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تر علاقہ خشک ہے۔ اس کے شمال میں داغستان ملک کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے مشرق میں بحیرہ خزر یعنی کیچ پینسی ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر جناب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم کو پایا اور ان کو
کو روکنے کے لیے یہاں پر بند بنایا، کیونکہ وہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچا کر ان لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں اشارہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور یہاں پر ایسی قوم کو پایا جو کہ بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان موجود ایک قوم جو کہ اونچائی کی جگہ پر موجود تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اسی دربند کے علاقے میں ایک قلعہ موجود ہے جو کہ اسی قوم سے منسوب ہے۔ اسی قلعے پر آج بھی وہ دیوار موجود ہے، وہ بند موجود ہے جو کہ جناب ذوالقرنین نے اس قوم کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ ناظرین، قرآن بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود قوم نے جناب ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج بہت ہی فسادی اور ظالم قوم ہے کہ کسی کی بات کو نہیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو تمام مال و دولت دینے کو تیار ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ لیکن جناب ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اپنے لوگوں سے کہو کہ مین پاور کے طور پر یہ دیوار بنانے میں میری مدد کریں۔ اور اس طرح جناب ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یعنی یاجوج ماجوج ایک انسانی مگر وحشی تھے۔ آج کے دور میں جو لوگ ان کو غاروں کے اندر چھپی ہوئی کوئی مخلوق یا پھر کوئی ایلین مخلوق یا پھر کوئی مانسٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں، دراصل وہ قرآن کے اس کنسیپٹ سے بالکل واقف نہیں ہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم سے متاثر ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک ایک کر کے نشانی کے طور پر اس علاقے اور ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر رہا ہے جو کہ آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہے کہ یہ کون سی قوم تھی اور انہیں یہاں پر کیوں قید کیا گیا۔ ناظرین، قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی کو توڑ مروڑ کر ان لوگوں نے کسی ایلین مخلوق سے اس کو جوڑ دیا ہے جو کہ کسی اور سیارے پر آباد تھی اور قیامت سے پہلے زمین پر واپس آئے گی، اور یہ بھی کہ جناب ذوالقرنین نے بھی کسی اور سیارے کی طرف آسمانی سفر کر کے اس قوم کو دیکھا اور ان کے اور زمین کے درمیان ایک دیوار بنا دی جو کہ ٹوٹلی illogical کنسیپٹ ہے۔ قرآن کے مقدمے میں یہ بات بالکل فٹ ان ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہے اور نہ ہی کوئی لاجک، وہ اس لیے کہ آج بھی یہ بند اپنی اصلی حالت میں اسی علاقے میں اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور دوسرا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی جناب ابو سعید خدری ہیں، جس کے مفہوم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جناب آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی نسل سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو، تو ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج سے ہوں گے، جبکہ صرف ایک جہنمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوگا۔ ابھی صحیح حدیث مبارکہ کے بعد تو اس بحث کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی انسان ہی ہیں، ان کا حساب کتاب بھی باقی انسانوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن قرآن ان کو خاص طور پر ایک گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے جو کہ فسادی اور ایک جیسی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والی امت ہے۔ یہاں پر وہ آئیڈیالوجی علماء کرام کے مطابق دراصل یہودی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہے، اور ان کا یہ نام ان کے سردار یاجوج اور ماجوج کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں ایران میں لوگ اشکناس کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناس ماجوج کا بھانجا تھا۔ ایک قوم کو کاف کی پہاڑیوں اور اس کے آس پاس موجود علاقوں کے علاوہ بحیر خضر کے پاس بھی موجود پایا گیا، یعنی کیچپینسی کے آس پاس، لہٰذا اس جگہ سے آ کر یہ جنوب کے تمام علاقوں پر حملہ کرتے، لوٹ مار، قتل و غارت کرتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان غلاموں سے کام کرواتے یا پھر ان کو آگے بیچ دیتے۔ یہ اپنے علاقے سے گزرنے والے لوگوں اور قافلوں سے زبردستی ٹیکس بھی لیا کرتے، اور جو یہ نہ دیتا اس کو یہ مار دیا کرتے تھے۔ یہ قوم خود کو قوم خضر بھی کہتی تھی اور اسی وجہ سے کیچپینسی کو بحیر خضر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک تھا، اس لیے آس پاس کے موجودہ قومیں ان سے پریشان تھی، اور اسی لیے جناب ذوالقرنین سے ان کی شکایت بھی کی تھی کہ ہمیں ان کے شر سے نجات دلوائیں، جو کہ آج بھی اپنی
اصلی حالت میں لیکن کچھ مسمار ہوکر یہاں پر موجود ہیں۔ اس دیوار کو بنانے میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ لوہا اور تانبا اس کے دروازوں پر استعمال کیا گیا، لیکن پتھروں کے ساتھ ان کے دیواروں کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار میں کوئی سوراخ نہ کر سکے، نہ اس کو توڑ سکے اور نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ موجود قلعے کی اونچائی پر ہمیشہ تیر انداز اس کو بچانے کے لیے اور ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے تعینات رہتے۔ ناظرین، دیوار چین کے بعد یہ دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے یا پھر بند ہے۔ اس دیوار کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کا تمام علاقہ جناب ذوالقرنین کی سلطنت میں شامل ہو گیا اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے پار تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ بند مسمار ہوتا گیا اور یہ قوم ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ ناظرین، مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے، یہ کہہ کر آپ نے اپنے انگوٹھے اور برابر والی انگلی سے اتنا بڑا حلقہ بنایا اور فرمایا کہ عرب کے لوگوں کے لیے فتنے کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی دربند کا وہ قلعہ یا پھر وہ دیوار مسمار ہو گئی ہے اور اس کا راستہ یاجوج ماجوج کے لیے کھل گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ قوم عرب کے لوگوں کے لیے خاص طور پر فتنہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قوم بحر خضر کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ ناظرین، تاریخ میں قسطنطنیہ کے ایک بادشاہ کہ ایک وزیر افزائی کا ذکر ملتا ہے جو کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک کی بھی سلطنت دوبارہ دنیا میں کہیں قائم ہوئی یا نہیں۔ سال 944 کے اندر اس کے ایک سفیر نے بتایا کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی سے 15 دن کے سمندری سفر پر تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی طاقتور قوم ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس نے خضر قبیلے کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس نے پوچھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جواب میں خضر قوم کے بادشاہ نے جواب دیا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور اس کے بعد تک آگے بڑھی جو کہ ترکوں کے بھی باپ کہلاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہماری قوم میں ایک بادشاہ بولان تھا جس نے کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی قوم سمیت یہودیت اختیار کر لی۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کیونکہ یہودیت ایسا مذہب ہے جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہودی کی اولاد ہی یہودی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بنی اسرائیل جو آج موجود ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اشکنازی جیوز سفید فام ہیں جبکہ اصل یہودی گندمی رنگت کے ہیں، کیونکہ یہ اشکنازی جیوز دراصل اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں جو کہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ پوری یہودیت پر قبضہ کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عربوں کے لیے فتنہ بن کر اپنے آس پاس موجود تمام عرب ریاستوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، جبکہ اصل یہودی پوری دنیا میں اپنی سزا کی وجہ سے دربدر ہیں اور اصل یہودی ان پر آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اصل بنی اسرائیل کے لوگ یا پھر یہودی فلسطین میں ہونے والے جو اس ظلم کے خلاف جتنا بھی ان کو موقع ملتا ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان اشکنازی جیوز نے خود کے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کو قائم کیا، جبکہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ حکومت عطا نہیں کی، جیسا کہ بار بار انہیں حکومت دے کر اپنی لاڈلی قوم بنا کر آزمایا، لیکن ہر بار انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ لہٰذا آخرکار بنی اسرائیل قوم کو یہ سزا ملی کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین کر یہ حکومت عربوں کو دے دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی آیت 95 میں بیان ہوتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ اب پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی یروشلم کی بستی جو کہ بنی اسرائیل قوم کا گھر تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے بعد اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ان دو آیات کی ایک ساتھ موجودگی اور ان کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کبھی بھی اپنی حکومت کو دوبارہ قائم نہیں کر سکو گے، لیکن تمہاری جگہ ہم یاجوج ماجوج کو آزاد
آزادی دے دیں گے، ان کو حکومت دے دیں گے، وہ ہر بلندی سے یعنی بزنس، میڈیا، پالیٹکس ہر جگہ پر قابض ہوں گے، یا پھر ان کی بلندیوں پر موجود ہوں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، کیونکہ میدان جنگ میں اونچی جگہ کو فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اصل یہودی اب تک در بدر ہیں، جبکہ اشکنازی جیوز کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کی آخری جنگ ہرمجدون ابھی ہونا باقی ہے، اور قیامت کے دن اشکنازی جیوز کی نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ ان میں سے 99 جہنمی، جبکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شخص جہنم میں جائے گا۔ اور یہ قوم آج بھی مذہبی، نفسیاتی، جنگی، سفارتی ہر طرح سے لوگوں کے ایمان پر ہر طرف سے حملہ آور ہے، اور اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہے، جس کے ساتھ ہی ساتھی کے طور پر موجود ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور یہ سب کچھ ایک کے بعد ایک مسلسل احادیث سے ثابت ہے۔